पाकिस्तान और भारत की कशीदगी क्या एक दफ़ा दोबारा सर उठा रही है। बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, उनके साथ एक बदतमीजी हुई है, हरासमेंट का वाकया हुआ है। अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है जनाब, एक दफ़ा फिर अपने आप को बेवकूफ़ों की तरह फंसा चुका है। एक गलत रिपोर्ट उन्होंने चलाई है। बांग्लादेश ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से कैंसिल कर दिया। एक खुशखबरी जो है पाकिस्तान के लिए आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों को डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी क्या एक दफ़ा दोबारा सर उठा रही है, क्योंकि ये एक खबर आ रही है कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनके साथ एक बदतमीजी हुई है, हरासमेंट का वाकया हुआ है। कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं, आखिर ये क्या हुआ है। अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है जनाब, एक दफ़ा फिर अपने आप को बेवकूफ़ों की तरह फंसा चुका है और एक गलत रिपोर्ट उन्होंने चलाई है, जिसकी वजह से बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया के अपने अंदर। उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इंडियन यूट्यूबर्स को अपनी ही जो है वो एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, जो कि भारतीय न्यूज़ एजेंसी है, उसी से मसला पड़ गया, क्योंकि जनाब उनको ही उन्होंने स्ट्राइक्स मारना शुरू करनी है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमने पिन किया हुआ है अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसे प्रेस करके हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हाँ, एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है, और वो है जनाब बांग्लादेश ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से कैंसिल कर दिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको ख़बर देना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एक दौरे के ऊपर रवाना हो चुके हैं, और ये दौरा जो है वो तुर्की का दौरा है। और इस दौरान जो है वो बेसिकली 4 मुल्की ये दौरा है, और इसके अंदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी जो हैं वो शामिल हैं। और दोस्त ममालिक के यहाँ जो है वो ये जाएंगे, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसमें जो है वो आज़रबाईजान भी इसके अंदर शामिल है। तो इन मुल्कों के अंदर जो है उन्होंने दौरा करना है। साथ ही साथ ईरान और ताजिकिस्तान, इन 4 मुल्कों का दौरा जो है वो ये किया जाएगा। 25 से 30 मई तक ये दौरा किया जाएगा, और बेसिकली जाने का मकसद जो है वो ये है कि जनाब उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है, इसमें पाकिस्तान का जिस तरह उन्होंने साथ दिया। चाहे इंडिया के अंदर जो है वहाँ पे इस वक्त बैन चल रहा है इस बात का कि सानू किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। अगर हमें सपोर्ट मिली है तो या तालिबान से मिली है या ताइवान से मिली है, बस हमें किसी ने सही तरह सपोर्ट ही नहीं किया। इसीलिए अब ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है ना अपने वफूद भेज रहे हैं, और इसी के अंदर बेसिकली अब ये जो वफूद भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसी के अंदर शशि थरूर जो बेसिकली ताल्लुक़ कांग्रेस से रखते हैं, लेकिन BJP की गवर्नमेंट ने उनको इस पूरे ये जो वफ्त भेज रहे हैं उसका हेड बनाया है। उनका एक बयान सामने आया है। अच्छा, बयान जो है वो एक्चुअली आज से चंद हफ्ते पुराना है, लेकिन इस मौके के ऊपर बड़ा वो वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद की हुई है। तो उन्होंने एक्चुअली अपने इस बयान में कहा क्या है, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका में मेरे वक्त के दौरान 4 या 5 अमेरिकी सदूर से मिलने का बड़ा एजाज़ हासिल हुआ, और दोनों बुश यानी कि बाप बेटा जो बुश थे, क्लिंटन के साथ तफसीली गुफ्तगू की, ओबामा के साथ भी, यानी कि ये लोग एक ख़ास तबके के, ख़ास इम्तियाज़ के, एक ख़ास वज़ा के लोग थे। और ये सियासत नहीं है, इस फहरिस्त में 2 रिपब्लिकन्स और 2 डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन वहाँ एक ख़ास वक़ार, सियासी विजन और फ़िक्री मेयार था जो मैं इस शख्स में शदीद तौर पे कमी पाता हूँ। ये ज़ाती यानी ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो है वो शशि थरूर ये बात कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर जो है वो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि यार क्या इज़ ही द राइट पर्सन के इस मौके के ऊपर, जब आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब है, आप इस मौके के ऊपर जो है इनको भेज रहे हैं वहाँ पे कि ये जाके अमेरिका के साथ या अमेरिकी गवर्नमेंट को जाके या अमेरिका के लोगों को कन्विंस करेंगे, जो शख्स डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस किस्म के ख्यालात रखता है। तो FJ अकाउंट जो है वो ट्विटर के ऊपर जो अक्सर हम कोट भी करते हैं, उसने इस पर कमेंट्री की। उसने कहा जी, शशि थरूर हु वाज सेंट टू द US बाय न्यू दिल्ली टू लीड अ डेलीगेशन टू प्लीड इंडियाज केस following the latest clash with Pakistan seems to be causing more damage by lashing out with personal attacks against Trump while on US soil. Don't think that's going to sit very well with some people in DC. The purpose of Throur's visit was damage control, not to potentially cause more damage. वो भी यही बात कर रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नाराज़ कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर रह के जो है वो इस किस्म के बयान अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे रहे हैं, तो इससे तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से फिर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके लिए जो है वो कोई बहुत बड़ी फेवर वहाँ से जो है वो आएगी। अच्छा जी, अब एक और जो वाक़या पेश आया है ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। गार्डियन जो इंग्लिश अखबार है,
اس نے بیسکلی یہ رپورٹ کیا ہے، اور شامیر بلوچ ان کے نمائندے ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے اسے رپورٹ کیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبر جو ہے وہ پاکستانی اتھارٹیز نے ابھی کنفرم نہیں کی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہوا ہے اور انڈین جو بی ایس ایف کے سورسز ہیں وہ ان کو کنفرم کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ خبر صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس میں انڈین ٹروپس جو ہیں، جو بی ایس ایف ہے وہاں پہ بارڈر سیکورٹی فورس، وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنایا ہے. اس کی آئیڈینٹی کوئی نہیں بتائی، لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب وہ بارڈر کراس کر رہا تھا اور بارڈر کراس کرتے ہوئے جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. اچھا، کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بس انہوں نے فی الحال یہ کلیم کیا ہے. اور جو ایریا جو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ گجرات اور راجستھان کا جو بارڈر ایریا ہے جو سندھ کے اپوزٹ ہے، بیسکلی یہ وہاں کا ایریا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اب اس موقع کے اوپر جب آلریڈی انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ آلریڈی کشیدگی چل رہی ہے، حالات کافی ٹینس ہیں، تو اس موقع کے اوپر یہ واقعہ جو ہے پیش ہوا ہے. پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا واقعی کوئی پاکستانی ہے جس کے اوپر شوٹ کیا گیا، لیکن انڈین بی ایس ایف جو ہے اس بارے میں کلیم کر رہی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک خوشخبری جو ہے پاکستان کے لیے آئی ہے، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور وہ جو خبر ہے وہ ہے جناب ارشد ندیم کے حوالے سے، اور خبر یہ ہے کہ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن نے جو ہے ارشد ندیم کو بہترین ایشین ایتھلیٹ کا اعزاز جو ہے وہ نوازا ہے، اسے ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ایوارڈ جو ہے وہ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے اجلاس کے بعد دیا گیا ہے، اور چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس محمد اکرم ساہی بھی اجلاس میں موجود تھے، اور صدر ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان بھی ایوارڈ ملنے کے موقع پہ وہاں پہ موجود تھے. تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری آئی ہے. اور جناب جو ایک خوشخبری آئی ہے پاکستان کے لیے، وہ آئی ہے بانو کوثر کی شکل میں. بانو کوثر جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ پاکستان کی جانب سے جوجتسو ایشین جوجتسو چیمپئن شپ 9th ایشین جوجتسو چیمپئن شپ جو منعقد کی جا رہی تھی، اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی. اور وہاں پہ 48 کلو گرام کی جو ویٹ کیٹیگری تھی، اس کے اندر بانو کوثر نے جو ہے وہ انڈیا کی رچا شرما کو جو ہے وہ فائنل میں شکست دی ہے، اور فائنل میں شکست دینے کے بعد انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے. عمان جارڈن میں، اردن میں یہ جوجتسو چیمپئن شپ ایشین جوجتسو چیمپئن شپ چل رہی تھی، جس میں پاکستان کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی. اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے 2 پلیئرز نے جو ہے وہ برونز میڈل جیتے تھے، لیکن پہلا گولڈ میڈل جو ہے وہ بانو کوثر کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے. تو اس موقع پہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور بارڈر کے اوپر اتنا تناؤ ہے، اس موقع پہ پاکستان اگر کسی کھیل کے میدان میں بھارت کو فائنل میں شکست دے تو میرے خیال میں ویسے ہی سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو بانو کوثر جو ہے یہ خوشیاں لے کر آئی ہے پاکستان کے لیے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ واپس آئیں گی پاکستان تو ان کا ایک پرتپاک استقبال جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ان کو جو ویلکم وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ ضرور انہیں ملنا چاہیے، کیونکہ بڑی ہی چھوٹی عمر میں، بڑی شی از ویری ینگ رائٹ ناؤ، اور یہ جو ہے وہ ایم ایم اے بھی کھیلتی ہیں، جوجتسو بھی کھیلتی ہیں. تو شی از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ پلیئر، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ادھر بھی دھیان دیں، اور جس طرح کا ویلکم ارشد ندیم کو دیا گیا تھا ویسے ہی ویلکم جو ہے وہ بانو کوثر کو بھی ملنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ایک خبر جو ہے وہ ہے جناب بنگلہ دیش کے حوالے سے. اور خبر یہ ہے کہ حکومت بنگلہ دیش نے گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرنگ لمیٹڈ، جو کہ بھارتی وزارت دفاع کے ماتحت ایک عوامی شعبے کا ادارہ ہے اور جدید سمندری ٹگ، ایک بہت بڑی بوٹ ہوتی ہے، ٹگ بوٹ اسے کہتے ہیں، وہ تیار کرتا ہے. اس کو دیا گیا $2.1 کروڑ کا معاہدہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے یہ معاہدہ، جو ان کی وزارت دفاع کے انڈر کام کرنے والی کمپنی تھی، انڈین وزارت دفاع کے انڈر کام کرنے والی کمپنی تھی، ان سے یہ اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے. یہ منسوخی اس حالیہ بھارتی فیصلے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے، جس کے تحت بھارت نے بنگلہ دیش کو اپنی اشیاء تیسرے ممالک کو برآمد کرنے کے لیے فراہم کردہ ٹرانزٹ شپمنٹ کی سہولت جو ہے وہ واپس لی تھی. اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جسے ماہرین دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤ کی علامت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. نیشنل اسٹاک ایکسچینج آف انڈیا لمیٹڈ اور بی ایس ای لمیٹڈ کو سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے ضوابط 2015 کے تحت جمع کردہ ایک ریگولیٹری انکشاف میں جی آر ایس سی نے تصدیق کی ہے کہ حکومت بنگلہ دیش نے وہ آرڈر جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. تو جہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کافی تناؤ چل رہا ہے بھارت کا، وہیں پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن دوسری جانب بھارت نے جناب افغانستان کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے افغانستان کے شہریوں کو کسی بھی قسم کے ویزے جو ہے دوبارہ دینا شروع کر دیے ہیں. یہ دوبارہ اعلان جو ہے وہ ہوا ہے ابھی حالیہ چند ہفتے پہلے ہی جو ہے وہ جو انڈین
منسٹر آف فارن افیئرس تھے، ان کے ایکسٹرنل افیئرس جے شنکر، ان کی بات ہوئی تھی افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں. تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے جی اس میں کاروباری افراد اور فنکاروں کے لیے یہ پیش رفت جو ہے وہ 5 سال کے بعد ہوئی ہے. 5 سال کے بعد یہ ویزاز جو ہیں وہ دوبارہ کھلے ہیں، جب افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد جو ہے ہندوستان نے افغان جو شہری تھے ان کے لیے ویزاز معطل کر دیے تھے کہ ان کو ویزاز جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے، اور اپنے سفارت خانے اور کونسل خانے بھی جو ہیں انہوں نے انڈیا نے بند کر دیے تھے. لیکن اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے ویزا دینا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کونسلیٹس آپ کے جو ہے وہاں پہ کام کرنا بھی دوبارہ شروع کر دیں گے. ہندوستانی حکومت نے جو ہے دوبارہ سروس شروع کرنے کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ان کا جو اخبار ہے دا ہندو، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان کے لیے ایک نیا آن لائن ویزا ماڈل اپریل کے آخری ہفتے میں متعارف کرا دیا گیا، یعنی آن لائن جو ہے یہ افغان شہری اپنے ویزاز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس خبر میں کہا گیا ہے جی اگست 2021 میں طالبان کے افغانستان کی حکومت سنبھالنے کے بعد بھارت نے ہر قسم کے یہ ویزے جو ہے وہ معطل کر دیے تھے، اور اسی سال 17 اگست کو پھنسے ہوئے افغان شہریوں کے ایک ای ایمرجنسی ایکس متفرق ویزا کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے جی وہ آئی ہے فارن افیئرز میگزین میں، اور فارن افیئرز میگزین جو ہے وہ جناب اس کی ہیڈ لائنز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ دا نیکسٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وائی نیو دلیز فیلئر ٹو ڈیٹر اسلام آباد ول فیول فیوچر وائلنس. عاقل شاہ جو ہیں انہوں نے یہ کالم جو ہے وہ آرٹیکل یہ لکھا ہوا ہے، اور والش اسکول آف فارن سروس کے اندر جو ہے وہ ایسوسیٹ ایڈجنکٹ ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ عاقل شاہ صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ٹرانسلیشن میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے جی کہ بھارتی حکام نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ پاکستان کی کتنی تیاری ہے اور اس کا جواب کس حد تک ہو سکتا ہے. پاکستانی اور بین الاقوامی پریس کے مطابق پاکستان نے چین کے بنے ہوئے جہازوں کے ذریعے بھارتی لڑاکا طیاروں کو گرایا، لیکن رافیل کی تباہی نے ایک بڑی علامتی فتح پاکستان کو دی ہے. اس چیز نے بھی پاکستان کو بھارتی فضائی دفاعی نظام کو ڈرون اور میزائل حملوں کے سلسلے میں آزمانے کے لیے حوصلہ دیا. اس نے بھارت کے فضائی برتری کے دعوے کو بھی بے نقاب کیا. فی الحال پاکستانی فوج پر جو دباؤ تھا وہ کم ہو گیا ہے. عوام کے سامنے فوج نے خود کو ایک فاتحانہ قوت کے طور پہ پیش کیا ہے جو ملک کو بھارتی جارحیت سے بچا رہی ہے. گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں پتہ چلا کہ 96% پاکستانی اپنے ملک کو حالیہ لڑائی میں فاتح سمجھتے ہیں. فوج کے قومی اتحاد کے مطالبات نے عارضی طور پر سیاسی دباؤ اور ملک کی گہری معاشی مشکلات پر عوامی خدشات کو کم کیا ہے. جنرل عاصم منیر بھارت کے ساتھ مقابلے میں مضبوط ہو کر سامنے آئے ہیں، لیکن 2 نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں: جھوٹی اطلاعات اور ڈرون. اگرچہ پاکستان کا میڈیا جنگ کی رپورٹنگ میں بالکل غیر جانبدارانہ نہیں تھا، بھارتی ٹی وی نیوز چینل نے جنگ کے ہسٹیریا کو ایک نئی چوٹی پر لے جا کر جھوٹے دعوے بنائے یا بڑھائے، جن میں کراچی پورٹ پر حملے اور پاکستانی شہریوں کی فرضی گرفتاری بھی جو ہے وہ شامل تھی. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ پورا ایک اس سلسلے میں آرٹیکل جو ہے وہ لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے دا ڈپلومیٹ کے اندر آئی ہے، اور اس میں اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انڈیا سسپینشن آف دا انڈس واٹر ٹریٹی ود پاکستان کوڈ بیک فائر. کہ انڈیا نے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس سے اگر آپ نے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے بہت بڑی پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے. آگے لکھتے ہیں اٹ کوڈ پرومپٹ چائنا ٹو بلاک دا برہما پترا ریور which supplies around 30% of India's fresh water and about 44% of its total hydropower potential. انہوں نے کہا اگر اس طرح کیا تو چائنا جو ان کا برہما پترا جو دریا ہے اس کا جو پانی انڈیا کے اندر آتا ہے وہ اسے بند کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بند کرنے کی اس نے کام شروع کر دیا چائنا نے تو یہ انڈیا کا 30% پانی جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے. اور یہ ان کا جو ہائیڈرو پاور ہے یعنی کہ پانی کے ذریعے جو ڈیموں کے ذریعے بجلی بناتے ہیں 44% بجلی جو ہے وہ اسی دریا کے ذریعے انہی ڈیموں کے ذریعے بنتی ہے. تو پیچھے سے اگر پانی آنا بند ہو گیا یا اس کی کوئی ڈائیورژنس وغیرہ ہو گئی تو انڈیا کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس سارے چیز کے اندر. تو یہ اس کے لیے کافی پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی رپورٹ کے مطابق برہما پترا دریا کا پانی بھارت کے تازہ پانی کا تقریباً 30% بنتا ہے. اس کے علاوہ اس دریا سے آنے والا پانی بھارت کی مجموعی پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا 44% ہے. اس رپورٹ میں کہا ہے کہ جی چین جو ہے برہما پترا پر بڑے ڈیم تعمیر کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھارت کا فیصلہ پاکستان کو چین کے تعاون سے اپنے زیر انتظام کشمیر میں ڈیم بنانے کے کام کو تیز کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. پاکستان اور چین پہلے ہی دیامیر بھاشا، داسو اور محمد سمیت بڑے ڈیم کے منصوبوں پر تعاون کر رہے ہیں، اور بھارت کی حالیہ دھمکیوں سے ان منصوبوں پر زیادہ توجہ اور فوری عمل کی ضرورت پڑ جائے گی. یاد رہے اس سے قبل ورلڈ بینک نے واضح کیا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا نے CNBC کو حالیہ انٹرویو میں واضح کیا کہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا
ارنب گوسوامی کا جو چینل ہے اس نے دوبارہ اپنا مذاق اڑانے کے اندر مطلب وہ پیچھے نہیں ہٹتے, روزانہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے جناب کہ انہوں نے ارنب گوسوامی کے چینل نے جو ہے وہ ایک ممکری کرنے والے جو ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا بیسکلی ایک وہ چلایا, انہوں نے کلپ چلایا, اور یہ محمد زبیر جو ہیں انہوں نے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ٹویٹ پڑھ دوں. انہوں نے کہا ون مور گوف اپ بائی ارنب's نیوز چینل. The channel picks up a satirical video of an Indian actor comedian Anil Singh and claims he is a Pakistani. اچھا وہ مذاق اڑاتے ہوئے بیسکلی وہ ویڈیو بنا رہا تھا, اور اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نا پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے. اس نے بیسکلی پاکستانیوں کا مذاق اڑانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بیٹھ کے وہ ویڈیو اٹھائی, ریپبلک والوں نے, ریپبلک نیوز جو ارنب گوسوامی کا چینل ہے اس نے وہ ویڈیو اٹھائی, اور ویڈیو کا یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا وہ اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ انڈیا کو بیوقوف بنا دیا ہے, ہم نے انڈیا کو یہ کر دیا ہے, اور وہ ایکچولی پاکستانیوں کا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے ایکچولی سمجھا کہ یہ واقعی کوئی پاکستانی ہے, اور بیٹھ کے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ چلا دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اتنی کو تھو ہو رہی ہے اس ساری چیز کے اوپر, مطلب ریپبلک ٹی وی کے اوپر, کہ یار تم لوگ کس قسم کے بیوقوف ہو. یہ ایک مذاق کی بنائی ہوئی ویڈیو تھی جس کو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بنا دیا. اس کے علاوہ جناب لندن میں جو پاکستانی ایکٹریس ہیں ماہرہ خان, ان کے ساتھ ایک ہراسانی کا, بدتمیزی کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے. ماہرہ خان جو ہے وہ آج کل ان کی ایک مووی آنے والی ہے لو گرو, تو اس کی تشہیر کے سلسلے میں, پروموشن کے سلسلے میں جو ہے وہ مختلف ملکوں کے وہ دورے کر رہی ہیں. تو اسی سلسلے میں یو کے میں جو ہے وہ تشریف لے کر گئی ہوئی ہیں, اور اس سلسلے میں اس کی پروموشنز کے لیے مختلف شہروں کا وہ دورہ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ کسی دکان کے, یا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, کوئی آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ یہ وہاں پہ تشریف لے کر آئی ہوئی تھی, اور ہمایوں سعید بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. تو جب یہ وہاں پہ انٹر ہونے لگی ہیں تو وہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا کہ ان کو جو ہے نا بالکل مطلب سکویز کر دیا گیا, اور وہاں پہ ہمایوں سعید بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی موجود تھے. بڑی مشکل سے مطلب لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ کافی پھنس گئیں وہ, اور یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو اٹ واز ویری مطلب اگلی آئی وڈ سے, مطلب وہ پاکستانی ایکٹریس ہیں, ہماری عزت ہے, رسپیکٹ ہے ہماری, اور اگر وہ کہیں پہ جاتی ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے ماہرہ خان کو وہاں پہ دعوت دی تھی, ان کے اوپر تھا کہ ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی, ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ پاکستانی ایکٹریس شوڈ گو تھرو آل دس. تو بڑے اگلی سینز ہیں. میں نے جتنے بھی جو فورن وہ جرنلسٹ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, پاکستانی فورن جو مطلب پاکستانی جرنلسٹ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی برے سینز تھے. یہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کے پراپر انتظامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے تھے, بلکہ اس موقع پہ ہمایوں سعید بھی جو ہے وہ چیخ اٹھے کہ بھائی بس کرو, کیا کر رہے ہو سب کو. ان کو بھی بڑا غصہ آیا یہ دیکھتے ہوئے. اور اوبیسلی دیر کو ورکرز, اگر آپ یہ کوئی بھی اس طرح دیکھے گا کہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح بدتمیزی ہو رہی ہے تو وہ اس کا خون کھولے گا, ظاہری بات ہے. تو دس واز ویری ویری انفارچونیٹ. اچھا جی, ایک اور سٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پہ, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ ان کی ایک نیوز ایجنسی ہے انڈیا کی, ANI جو ہے وہ بیسکلی مطلب گورنمنٹ نیوز ایجنسی ہے. ہر جگہ اس کو کوریج ملتی ہے. جتنے بھی یہ مودی کے جو بھی وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے کوئی بھی فنکشنز ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی ہے, ہمارے یہاں پہ مختلف نیوز ایجنسیز جو گورنمنٹ اونڈ نیوز ایجنسیز ہیں وہ کام کرتی ہیں. تو وہ اس کی فوٹیجز وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں, گورنمنٹ کے مطلب فنکشنز کی یہ ساری فوٹیجز بناتے ہیں. انہوں نے ایک نیا کام وہاں پہ کیا شروع کیا ہے کہ ان کے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں, انڈیا کے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں, ان کو انہوں نے اسٹرائکس مارنا شروع کر دی ہیں. اپنے, یہ باہر والوں کو نہیں, اپنے والوں کو اسٹرائکس مارنا شروع کر دی ہیں. اور وہ کس بیسس کے اوپر کہ جی آپ نے 8 سیکنڈ کی, 9 سیکنڈ کی, 10 سیکنڈ کی, 7 سیکنڈ کی فوٹیج جو ہے وہ کیوں یوز کی ہے. اور اس کے اوپر وہ ان چینلوں کو پہلے اسٹرائک مارتے ہیں, اور اسٹرائک مار کے اس کے بعد جو ہے ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں, اور رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے چینل کے اوپر اسٹرائک ماری ہے, تو آپ جو ہے نا ہمیں اتنے پیسے دیں تو تب ہم آپ کی یہ اسٹرائک جو ہے وہ ریموو کریں گے. اچھا, عام طور پہ یوٹیوب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نیوز ڈسکشن کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف فوٹیج یوز کر سکتے ہیں فار فیو سیکنڈس, وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ کامنٹری کرنی ہے یا ریفرنس دینا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف اتنی بیس کے اوپر بھی جو ہے وہ اسٹرائکس مارنی شروع کر دی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پیسے بھی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا, پتہ نہیں ان سے 20 کے 22 لاکھ روپے, انڈین 20-22 لاکھ روپے جو ہے وہ لیا گیا اس اسٹرائک کو ریموو کرنے کے لیے. اور اگر 3 اسٹرائکس آ جائیں کسی چینل کے اوپر تو وہ چینل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اڑ جاتا ہے. تو وہاں پہ
ایک یوٹیوبر، ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ یوٹیوبرز ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے خود ایکچولی یہ سٹوری پک اپ کرنا شروع کیا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہماری نیوز ایجنسی ہے، انڈیا کی گورنمنٹ اون نیوز ایجنسی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح اسٹرائکس مارنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک بلیک میلنگ کا کام جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا، جس کے اوپر انڈین یوٹیوبر جو ہیں وہ خود بھی چیخیں مار رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں کافی چل رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ. انہوں نے کسی انٹرویو کے اندر یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو مختلف سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے جو ہے 23 ارب روپے کی آفر کی ہے. کتنی؟ 23 ارب روپے کی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف کامنٹری ہو رہی ہے. دیکھیے اب میں نہیں جانتا، ظاہری بات ہے میرے پاس پروف نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو یہ آفر ہوئی یا نہیں ہوئی. شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتی ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی پروف لانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن سینٹ کی ہماری جو ہوتی ہے نا، جب یہاں پہ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کی جو منڈی لگتی ہے، اور میرے خیال میں کوئی آپ کو حیران کن بات تو نہیں بتا رہا، اٹس اے نارمل تھنگ کہ یہاں پہ پتہ ہے سب کو کہ پیسہ چلتا ہے وہاں پہ. تو اور خاص طور پہ بلوچستان کی سیٹوں کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق سب سے مہنگی سیٹیں جو بکتی ہیں نا ایکچولی وہ بلوچستان کی سیٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آسانی سے سینیٹر الیکٹ کر لیتی ہیں. تو ان کے بارے میں ہمیشہ اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پیسہ بہت چلتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی 23 ارب کا ریٹ نہیں ہے بھائی، مطلب بہت کروڑوں میں بکتی ہے وہ سیٹ مطلب الیجڈلی، لیکن بھائی 23 ارب نہیں ہے وہاں پہ. اب مجھے نہیں پتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شاندانہ صاحبہ 23 کروڑ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن 23 کروڑ کو وہ 23 ارب کے اوپر لے گئی. 23 کروڑ اور 23 ارب میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرا دماغ نہیں مانتا، لیکن میں پھر بھی چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو دے دیتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.